तेज तूफानी बारिश में असफंदयार अदन के घर के बाहर खड़ा था। अपनी गाड़ी से उतरकर उसने अदन को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। बड़े गुस्से से असफंद ने उसे अपने मोबाइल की तरफ देखा था और फिर उसे अपनी जेब में डाला। वो कहने लगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने असफंदयार खानज़दा के गुस्से को ललकारा है लड़की। ये कहते हुए उसने अपना कोट उतारा और गाड़ी के अंदर फेंका। गाड़ी को लॉक किया और अदन के घर के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजे का जायज़ा लिया और दीवारों का भी। दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसने आसानी दीवार को कूद कर अदन के कमरे की घर के कदम रखा और खामोशी का राज था। हर सू बारिश बरस रही थी। वो जानता था कि अदन का कमरा कहाँ है, इसलिए बड़ी एहतियात से बैरूनी जाने भी पीछे ही राहदारी में पहुंचा था। खिड़की खुली हुई थी और कमरे के अंदर अंधेरा था। वो जानता था कि अदन को बारिश से खौफ आता है, इसलिए उसने जल्दी से सोने की होगी। वो बड़ी एहतियात से कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में आते ही सोई ही अदन को देखकर दिल दोबारा से मचला था। अपनी गीली शर्ट को उसने उतार कर एक तरफ फेंका और उसके कंबल को हटाकर खुद भी उस कंबल के अंदर लेट गया। क्या लेकिन इस कार्रवाई में अदन की आंख खुल गई। जैसे ये उसकी आंख खुली और उसे लगा कि जैसे कोई उसके बराबर में लेटा है, तो वो पूरी तरह से घबरा गई थी, डर गई थी। रात के इस पहर जब उसने अपनी खुली हुई खिड़की देखी, उसके अंदर से पानी की बूंदें अंदर आते देखी, सर्द हवाएं आते देखी तो डर गई थी। अपनी आंखें फाड़े फाड़े उसने अपने बराबर लेटे शख्स को देखा, जो कि उसे ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, कुकु कौन? असफंद यार खान ने कहा। इतनी जल्दी भूल की जाने मन, मैं वही हूँ जो पिछले कुछ दिन पहले तुमने नमर्द कहा था। ये सुनकर असफंद यार की आवाज़ को पहचान कर अदन की होश हवास गुम हो गए थे। वो कहने लगे, आप यहाँ? वो कहने लगा, हाँ मैं यहाँ, मुझे कौन रोक सकता? तुम जैसी नाजुक लड़की तो मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। अदन ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक असफंदयार उसे अपने हिसार में ले चुका था। अदन उसकी मजबूत गिरफ्त में कसमसाई थी। वो कहने लगी, असफंद मुझे छोड़ें, तलाक दे चुके हैं आप मुझे, फिर अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। वो कहने लगा, उसी को पक्का करने आया हूँ। तुम्हें यह भी तो बताना है कि मैं कितना मर्द हूँ। ये सुनकर अदन की जान निकली थी। वो अपना आप उससे छुड़वा रही थी। अभी चंद रोज़ पहले तो उसने उसे तलाक दी थी, फिर यहाँ पर कौन से हक जताने आया था? क्यों अपने रिश्ते को नाजायज़ करना चाहता था और कर रहा था। उस वक़्त उसकी दस्तरस में वो बेबसी से आंसू बहा रही थी। अपने दोनों हाथ असफंद के सीने पर रखे थे और उसे करीब आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे तुम्हारी मज़ाहमत मेरे सामने, मेरी शिद्दतों के सामने बिल्कुल बेमानी है। इसलिए अपनी जान पर अगर थोड़ा सा भी रहम आता है तो मुझे रोको मत, क्योंकि मैं आज रुकने वाला नहीं हूँ। आज मैं अपनी मर्दानगी तुम पर अच्छी तरह साबित करके जाऊँगा। तुम्हारा पूरा वजूद तुम्हें आज मेरे मर्द होने की गवाही देगा। अदन के बहते हुए हांसों पर सबसे पहले असफंदयार ने अपने होंठ रखे थे और अदन को लगा कि जैसे उसके पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया हो। जैसे ही वो उसकी गर्दन पे झुका और पहली गुस्ताखी की तो अदन की सिसकारी निकली थी। वो कहने लगी, आप गुनाह कर रहे हैं असफंद। लेकिन गुनाह बेखुदी में आगे बढ़ने लगा था कि अचानक से उसे बाहर से बादल गरजने की आवाज़ आई और बादल बाहर इस कदर गरज रहे थे। अम्मी किससे पूछकर दादी ने मेरा निकाह बचपन में ही असफंद से किया था। मुझे नहीं करनी उससे शादी। अदन को जब ये पता चला कि उसका निकाह असफंद यार से बचपन में ही हो चुका था, तो उसे रह रहकर खौफ के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। वो असफंद यार को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह शुरू से ही गुस्से का बहुत तेज़ था। जब भी अपने दादा से मिलने के लिए वो अदन के घर आता तो अदन उससे छुपने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन असफंद यार की तेज़ नज़रें उसे छुपने नहीं देती थीं। अपना ज़्यादातर काम वो अदन को ही कहता था, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें नज़र नहीं आता कि घर में कोई मेहमान आया है? जाओ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अदन जो नाजों से पली थी, आज तक कभी उसके बाप ने भी उससे सख्त लहजे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो अकलौती थी और उस पर दादा भी अदन पर जान छिड़कते थे। और ये अकड़ू किस्म का उसका कज़न उसे किसी नौकर या कनीज़ की तरह से ट्रीट करता था। उसे यूँ देखता था कि जैसे नज़रों से ही
کھا جائے گا یا چیر پھاڑ کر دے گا۔ ایسی غصیلی نظر دیکھ کر عدن خوف کے مارے ڈر جاتی تھی، اس لیے کچھ کہتی نہیں تھی۔ پھر وہ عمر میں بھی اس سے بڑا تھا۔ عدن سے جب 12 جماعتیں پاس کر کے تب جا کر اس کی ماں نے اس پر ایک بم پھوڑا تھا کہ جب اس نے کہا کہ وہ جرنلسٹ بننا چاہتی ہے تو اس کی والدہ شبانہ بیگم نے کہا کہ اسپن سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عدن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، امی جان میں ان سے کیوں پوچھوں؟ وہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تو شبانہ بیگم کہنے لگی کہ اس لیے کہ وہ تمہارا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر عدن نے حیرت سے اپنے ماں کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں، اور تب اس کے سر پر بم پھوٹا تھا کہ بچپن میں ہی اس کا نکاح اسپن یار سے کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر تو اس کے عدن کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ تم اپنے دادی سے پوچھ لو، کیونکہ انہی کے فیصلے پر۔ تو عدن کو لگا کہ جیسے اب اس کی زندگی اسپن یار کی سخت گیر طبیعت کی نظر ہو جائے گی، اور اس کے تو ماتھے کے بال ہی کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، لیکن اتنا ہی ضدی اور اڑیل بھی تھا کہ جس دن سے یہ طے کر لیتا کہ چائے عدن بنا کر دے گی تو 100 بہانوں کے بعد بھی عدن کو ہی کچن میں کھڑے اس کے لیے چائے بنانی پڑتی تھی۔ پہلے تو اس سے بات سے بھی انجان تھی کہ آخر اس کی والدہ بھی کیوں اسے اصرار کرتی کہ تم ہی اسپن یار کے لیے چائے بناؤ، لیکن اسے اپنی ماں پر غصہ آتا تھا کہ وہ کیا ان کی ملازمہ ہے، وہ کیوں چائے بنائے۔ لیکن اب جب پتہ چلا کہ رشتہ کیا ہے تو اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا، اور اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور بچپن میں ہی نکاح کرنے کے ہی نہیں چاہے، آپ کو میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ کتنے بڑے ہیں اسفی بھائی مجھ سے، اور اس کی والدہ نے اسے گھر کا کہا تھا۔ کہنے لگی، بھائی نہیں ہے وہ تمہارا، خبردار جو تم نے اسے بھائی کہا تو تم اب بچی نہیں ہو، بڑی ہوگی ہو۔ اپنے تایا زاد اسپن کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ 19 سال کی تھی اور وہ 29 سال کا، اور وہ کہنے لگی، امی ہماری کوئی بھی میچ نہیں ہے، کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے، ہماری کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر شبانہ بیگم نے کہا، یوں تو تمہارے ابا بھی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، لیکن دیکھو ہماری کتنی اچھی گزر رہی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ابا اس طرح سڑیل مزاج نہیں تھے، اور وہ ہیں امی میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، وہ آدھے گھنٹے کے لیے گھر آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ کہنے لگی، اتنا بھی برا نہیں ہے، تم ویسے بھی غیر ذمہ دار ہو، بس گھر کے کام کاج ٹھیک سے سیکھ لو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تمہارے ساتھ سخت رویہ رہے گا۔ کہنے لگی، امی آپ نہیں جانتی کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے، اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن شبانہ بیگم کے کہنے پر وہ آہستہ آہستہ جب سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن تم اب ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو، کیونکہ چند ماہ میں ہی ہم تمہاری رخصتی اسپن کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوئی۔ وہ اسپن سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ اسپن کو بھی اس نکاح کا پتہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی انکار کر دیتا۔ عدن کو یہی لگا تھا کہ اگر وہ اسپن یار سے بات کرے گی تو یقیناً خود ہی اس نکاح کو مسترد کر دے گا، توڑ دے گا، کیونکہ عدن نے کبھی بھی اسپن کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھی تھی، محبت جیسے جذبات نہیں دیکھے تھے۔ اس نے جب اسپن یار کو فون کیا تو وہ اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اول تو عدن کبھی اسے فون کرتی ہی نہیں تھی، اس لیے عدن کا نمبر دیکھ کر اسپن یار کو کچھ حیرت ہوئی تھی، اور اس نے فون اٹینڈ کیا اور بھی کہنے لگا کہ ہاں بولو کیا کام ہے۔ وہی رخت سا لہجہ، اور عدن کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ عدن نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو اسپن اس وقت میں اہم میٹنگ میں ہوں۔ عدن میری بات سے زیادہ اہم نہیں۔ اسپن یار کہنے لگا کہ تمہاری ساری اہم باتیں میرے نزدیک بیمانی سی ہیں، بہت بے فضول بولنے کی عادت ہے تمہیں، اور میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں ہوں، مجھے دوبارہ فون کر کے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ کہنے لگی، یہاں میری زندگی کا سوال ہے، کیا آپ اپنی ایک میٹنگ کینسل نہیں کر سکتے؟ اسپن یار کو حیرت ہوئی تھی، آج تک کبھی اس نے یوں اصرار نہیں کیا تھا، اور کہنے لگا، نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے اپنی کوئی بھی میٹنگ کینسل کر سکتا، میرے لیے میری ہر میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اہم۔ یہ سن کر عدن نے فون بند کر دیا تھا۔
آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے میں کبھی عام ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ڈپٹ رہی تھی، اور اسے اس بات کا بے انتہا دکھ بھی تھا کہ اسے کیسے اس طرح سے وہ اگنور کر سکتا ہے، جبکہ اس نے اس سے ضروری بات کرنی تھی۔ آنسو کے موٹے موٹے آنسو تھے، اور کبھی عام نہیں، ایک غیر عام چیز ہوں، اور پھر کبھی ایسے رشتے کو کیوں نبھاؤں جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو سامنے والے کی نظر میں۔ بالکل صفر ہے، زیرو ہے، میں زیرو، میری اہمیت زیرو، پھر میرے لیے یہ مسٹر اکڑو ہی زیرو ہی ہے۔ میں بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اپنا دل جلا کر وہ آنسو صاف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ جیسے ہی اسفندیار میٹنگ سے فری ہوا تو اس نے عدن کو کال کی تھی، لیکن اس بار عدن نے فون پر اس کا نمبر دیکھ کر فون آف کر کے رکھ دیا تھا۔ اسفندیار کو بہت حیرت ہوئی، پہلے تو بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، اور اب فون کر رہا ہوں تو فون ہی بند کر دیا۔ کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے اس لڑکی نے؟ وہ اپنے دل میں ہی سوچتا ہوا فون بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، لیکن جب گھر آیا تو رضیہ بیگم نے اسے کہا کہ شبانہ اور امتیاز چاہتے ہیں کہ تمہاری اور عدن کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ سن کر اسفندیار نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ کہنے لگا، ماما یہ آپ کا کام ہے، مجھے اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ آپ کو رخصتی کروانی ہے آپ کروا سکتی ہیں، لیکن پلیز شاپنگ کے لیے مجھے خوار مت کیجیے گا۔ آپ کو عدن کے لیے جو اچھا لگے آپ خرید لیں، باقی میری شاپنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے کپڑے ایک بوتیک سے ہی سلوا لوں گا، میں انہیں آرڈر دے دوں گا، وہ میرے مطابق میری چیزیں بنا دیں گے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے۔ ایسا ہی تھا وہ لاپرواہ سا، لیکن حیرت اسفندیار کو اس وقت ہوئی جب اگلے ہی روز عدن اس کے آفس پہنچی ہوئی تھی۔ وہ توقع کے بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی بات کرنے کے لیے اس کے آفس تک آ پہنچے گی۔ اس وقت بھی وہ 2-3 کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا جب وہ بار بار ریسیپشن سے اسے فون آ رہا تھا، اور اس نے انٹرکام کو اٹھایا تو ریسیپشن کہنے لگی کہ مس عدن آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اسفندیار کو یہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھائے، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آؤں گا۔ جب یہی بات ریسیپشنسٹ نے عدن کو کہی تو وہ تب کر رہ گئی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں وہ کچھ دیر ہی بیٹھی تھی اور اپنا دل جلائے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، یوں انتظار کروا رہا ہے جیسے میں اس کے پاس نوکری کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی والدہ سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ کچھ دیر میں اپنی دوست کے پاس جا رہی ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ عدن اس وقت اسفندیار کے آفس میں ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اسفندیار کو عدن کا خیال آیا۔ دل کے اندر ذرا ذرا یہ بھی تجسس تھا کہ محترمہ یہاں آئی کیوں ہیں؟ ایسی بھی کون سی اہم بات تھی جس کو کرنے کے لیے وہ خود آفس تک پہنچی تھی؟ اس نے ریسیپشن پر کال کی اور کہا کہ عدن کو بھیج دو میرے کمرے میں۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اسفندیار نے کہا کہ اب دروازے پر کھڑے کھڑے بات کرنی ہے کیا؟ اندر آؤ، بیٹھو کرسی پر۔ اور وہی لاپرواہ سا انداز، وہی روکھا سا لہجہ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو شروع کہاں سے کریں، اس لیے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ چہرے پر کافی نروس لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں تو وہ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، دیکھو اگر مجھ سے صرف اپنی شکل دکھانے کے لیے یہاں آئی ہو تو وہ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ یہ سن کر تو عدن کو لگا کہ جیسے اسفندیار نے اس کی انسلٹ کی ہو۔ وہ کہنے لگی، عدن کو تو اپنے آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اسفند کہنے لگا، تو بولو نا۔ اب دیکھو آنکھوں کی زبان تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہی تمہاری چٹکتی ہوئی انگلیوں کی سمجھ میں آ سکتا ہوں کہ تم ان سب حرکتوں کی وجہ سے کیا کہنا چاہ رہی ہو، اس لیے زبان تو تمہیں کھولنی ہی پڑے گی۔ ایسے ہی ہتک امیز لہجہ سن کر عدن کی جان جلتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کی منکوحہ ہوں۔ یہ سن کر اسفندیار اپنی ریوالونگ چیئر سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اسفند کہنے لگا کہ تم بات کرنے کے لیے آئی تھی؟ کافی حیرت سے اسفند نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی ہو، یہ بات تم چچی سے بھی پوچھ سکتی تھی۔ عدن کو لگا کہ جیسے اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، بار بار اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کی منکوحہ ہوں؟ یہ سن کر اسفند کا دل چاہا کہ اپنا سر اسی بیوقوف لڑکی کے سر پہ دے مارے، اور اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، پورے ہوش و حواس میں تھا جب
میرا تم سے نکاح ہوا تھا اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں یا تم میری کیا لگتی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ عدن اس سے کوئی بات کرتے انٹرکام بھیجا تھا۔ اسفندیار نے انٹرکام اٹھایا اور اس کے کچھ اور کلائنٹ آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ میٹنگ ارینج کروائیں، میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ عدن جو بڑی مشکل سے اپنی ہمت مجتمع کر کے اس سے بات کرنے آئی تھی، وہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسفندیار فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہاری یہ بے وقوفانہ باتیں میں بعد میں سن لوں گا۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے ڈرائیور کو کال کی کیونکہ عدن رکشے میں آئی تھی۔ ڈرائیور سے کہنے لگا کہ عدن بی بی کو نیچے آ رہی ہیں، تم ان کو گھر اتار دینا۔ پھر عدن سے کہنے لگا کہ تم جاؤ نیچے، ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ عدن برا سا دل کر کے وہاں سے اٹھی تھی اور گھر آ کر بہت روئی۔ کئی بار جی چاہا کہ فون کر کے منع کر دے لیکن شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور کئی بار اس نے حوصلہ کیا کہ اسفندیار سے بات کرے اور اس سے کہے کہ وہ اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن ایسا موقع اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ اور کیا کرے، وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی، یہاں تک کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور مہندی بھی سر پر آن پہنچی تھی اور مہندی پر بھی وہ اسفندیار کے ساتھ بیٹھی بے حد چپ سی تھی۔ لیکن آج وہ خڑوس شخص بڑی ترنگ میں تھا، مسکرا رہا تھا، ہلکا گنگنا بھی رہا تھا۔ اور مہندی ختم ہوئی اور شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ جب وہ دلہن بن کر رخصت ہو کر اسفندیار کے کمرے میں بیٹھی تھی تب اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، بہت زیادہ نروس تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کرے۔ پتہ نہیں اسے اس وقت بھی وقت دے گا کہ نہیں، یا آج بھی اس کی بات بغیر سنے ہی اسے تذلیل کر کے رکھ دے گا۔ کافی دیر کے بعد اسفندیار اپنے کمرے میں آیا، وہ دلہن بنی اسی کے بیڈ پر موجود تھی اور اس نے کمرہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ بالکل عام سے انداز میں اس نے الماری کھولی اور ہینگر میں اپنی شیروانی لٹکائی اور پھر ایک قدم چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تھا اور سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنا ہنگامہ تھا، شادی کے 2 مہینے سے ماما نے میری جان کھا رکھی تھی، یہ لینا وہ لینا ہے اور یہ تیاری رہتی ہے وہ تیاری رہتی ہے، لو ہوگی شادی۔ چند گھنٹے کی شادی کے لیے انسان کتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ بالکل عام سا انداز تھا، وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے عام طور پر بات کی جاتی ہے، نہ اس کی نظروں میں ورفتگی تھی اور نہ ہی باتوں میں محبت کا کوئی عنصر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فرض ہے جسے وہ مجبوراً نبھا رہا ہے، لیکن عدن تو یہ رشتہ مجبوراً بھی نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر عدن کے نروس ہوتے ہوئے انداز کو دیکھتا ہوا وہ پھر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ عدن کی تو جیسے جان ہی نکلی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ دیکھ کر اسفندیار نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا آج آپ کے پاس وقت ہے میری بات سننے کا؟ آج بھی کوئی میٹنگ ہے آپ کی؟ یہ سن کر اسفندیار اس کا خفا ہوا چہرہ دیکھتا ہوا ذرا سا مسکرایا تھا۔ ہاں میٹنگ تو ہے۔ یہ سن کر عدن نے حیرت سے برجستہ اسفندیار کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا آج کی میٹنگ میری بیوی کے ساتھ ہے اور پوری رات چلے گی۔ آج کی رات ایسی سنوں گا کہ اپنی اور اس کی بھی سناؤں گا اور اس کی بھی سنوں گا۔ لہجہ کافی خمار آلود ہوا تھا۔ عدن کو کافی ان رومانٹک سا لگا اور وہ کہنے لگا چلو شروع ہو جاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، وہ کیونکہ جب میں شروع ہوں گا تو پھر تمہیں کہنے کا موقع نہیں دوں گا۔ عدن بے حد پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی انگلیاں پکڑ کر چٹکھاتی کہ ان دونوں کے ہاتھ اسفندیار نے نہیں پکڑے تھے اور وہ کہنے لگا بتاؤ کیا کہنا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے۔ اسفند کا جی چاہا کہ اسے کھری سنا دے، وہ ابھی تک اسی ایک جملے پہ اٹکی ہوئی تھی اور وہ بھی ابھی تک کہنے لگا کہ کمن یار تم ابھی تک اسی بات پہ اٹکی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ اس کی بات کی ابتدا کرتی تو اسفندیار کوئی نہ کوئی جملہ اس کی ساری بات دماغ میں ڈال دیتا رکھ دیتا تھا۔ وہ کہنے لگی میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑی جلدی سے اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ جملہ بولتے ہوئے اسفندیار نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا میں کیا کروں؟ عدن کہنے لگی کہ مجھے وقت چاہیے اور میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں اور میری ابھی شادی کی عمر نہیں تھی، تو وہ آپ کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی، اسی لیے میری والدہ نے میری رخصتی جلدی کر دی۔ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے اسفندیار سن کر کو کچھ برا سا لگا تھا کیونکہ عدن نے سیدھی چوٹ اس کی عمر پہ کی تھی اور اس نے گہری سانس لی تھی اور
وہ اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا تو تم آفس میں یہ کہنے آئی تھی تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں میں یہی کہنے آئی تھی کہ ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ عدن چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ شادی چاہتی ہی نہیں بلکہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسفندیار کہنے لگا ٹھیک ہے کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ عدن سوچ پڑ گئی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس کو تو ایسے چپ دیکھ کر اسفندیار کہنے لگا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ عدن کہنے لگی 2 سال۔ یہ سن کر اسفند نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا تو یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ پھر تمہیں پتہ ہے کہ میری عمر نکلی جا رہی ہے، مجھے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، تو تمہارے 2 سال کے چکر میں کافی لیٹ ہو جائے گا۔ پتہ چلے کہ میں اپنے بچوں کا باپ کم دادا زیادہ لگ رہا ہوں، اور یہ تو میں کبھی بھی ہر صورت نہیں ہونے دوں گا۔ عدن اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ اسفندیار اتنی بے باکانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ بقول تمہاری میری عمر نکلی جا رہی ہے، بہت جلد میرے بالوں میں سفیدی آ جائے گی، میں بوڑھا لگنے لگوں گا۔ نہیں بھئی میں تمہیں اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ پتہ نہیں اسفندیار کی نارمل سی بات بھی عدن کو اپنی تذلیل لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بہرحال عدن کہنے لگی پلیز میں ابھی اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ آپ کو سہ سکوں۔ پتہ نہیں جلد بازی میں کیا کہہ گئی تھی اسفندیار نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے نازک سے وجود پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ کہنے لگا ہاں واقعی یہ بات بھی ہے کہ تم جیسی نازک سی لڑکی میرے بڑھتے ہوئے جذبات کو جھیلے گی کیسے؟ یہ تو تم پر بہت بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ میں ایک بھرپور مرد ہوں اور تم بہت نازک سی کمزور سی، صرف 19 سال کی ہے نا؟ یہ سن کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے چند مہینے میں صبر کر لیتا ہوں، اس دوران تم اپنی ڈائٹ اچھی کر لو، کھاؤ پیو اور اپنی جان بناؤ تاکہ مجھے جھیلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اسفندیار اسے واقعی وقت دینا چاہتا تھا، لیکن بات وہ اسی انداز میں کرنے کا عادی تھا، اور عدن کو اسی انداز سے سخت چڑ تھی جیسے کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہو۔ فی الحال تو اس کی جان چھوٹی تھی، لیکن ابھی بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر اسفندیار اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرے صبر کا امتحان یوں لوگی تو دیکھو میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، یا تو چینج کر لو یا پھر میری باہیں تمہاری منتظر ہیں، خود کو میری شدتوں کے لیے تیار کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا تھا اور جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، اور فوراً سے کھڑی ہو گئی، الماری کے پاس جا کر اپنا عام سا لباس نکال کر واش روم چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سانس کھل کر لیا تھا، پھر اپنا منہ اچھی طرح دھویا اور سادہ سا لباس پہن کر باہر آئی، لیکن اسفند ابھی تک جاگ رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ جب عدن نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھنے لگی، اسفند نے کہا دیکھو یہ صوفے کا چکر مجھے بالکل بھی پسند نہیں، سو گی تو تم یہیں پر بیڈ پر، البتہ میرا وعدہ ہے تمہیں کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ عدن اپنی نہ سمجھی میں کہنے لگی اگر رات کو نیند میں آپ نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو؟ اسفندیار کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ وہ کہنے لگا اب اگر نیند میں میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں تو میرے خیال سے معافی ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا اور ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور اس کا تکیہ ہاتھ سے پکڑتے ہوئے صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر رکھا، پھر اسے بھی بیڈ پر بٹھا دیا۔ پھر کہنے لگا میں ویسے بھی نیند میں الٹا سیدھا کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہوں ہوش و حواس میں کرتا ہوں، اس لیے نیند میں مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ہاں جاگتے ہوئے کچھ سیدھا الٹا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا اور لطف لے رہا تھا، اس کی بیوقوفانہ باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن عدن ہپت میں مبتلا تھی۔ ایک تو وہ لاڈلی تھی اور دوسرا سچ مچ میں معصوم اور بیوقوف بھی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کہنا ہے اور کیسے سمجھانا ہے، بس جو دل میں ہوتا تھا وہی اس کی زبان پر ہوتا تھا، اور یہی اس کی معصومیت تھی جو اسفندیار کو عدن میں اچھی بھی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح تیز تراز نہیں تھی، چالاکیاں اسے نہیں آتی تھی، اسے چالاک لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ بہرحال وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی بھی اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتی ہے اور اس کے 14 طبق روشن کر کے رکھ دے گی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ بیٹھ کے ایک کونے پر پڑی سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی، جب اسے اسفند کی گہری گہری سانس لینے کی آواز آنے لگی اور یقین ہو گیا کہ اسفند سو چکے ہیں، تبھی جا کر عدن کی بھی آنکھ لگی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، جب کھلی تو اس کے چہرے پر گہری گہری سانسوں کو محسوس کر رہی تھی، اور وہ اس بات کو بالکل ہی بھول چکی تھی کہ کل رات ہی تو اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اسفندیار کی بیوی بن کر اس کے ہی بیڈ پر موجود ہے، اور اپنے چہرے پر ٹھنڈی سانسیں
محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسپند یار اس کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسپند نے عدن کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کمر سے ہلا رہا تھا۔ اسپند کو یوں اپنے قریب دیکھ کر عدن گھبرائی اور فوراً اس کے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے رات ہی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے اور میں نے آپ پر بھروسہ کیا۔ اس بیڈ پر سو سکتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے اپنے وعدے توڑ دیے، کیسے میرے قریب آنے کی ہمت کی آپ نے؟ اور اس کی یہ بات سن کر تو اسفندیار کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا تھا اور اس وقت بغیر شرٹ کے بنیان میں موجود تھا اور اس کے کثرتی وجود کو دیکھ کر عدن شرم سے پانی پانی ہوئی تھی اور فوراً اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اسپند بھی خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ اس کا اگلے ہی پل مصنوعی سنجیدگی سے جا کر کہنے لگا کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم پر اپنی شدتیں نہیں لٹاؤں گا، تمہارے ساتھ زبردستی اس رشتے کو نہیں آگے بڑھاؤں گا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ میں تمہارے ساتھ رومانس نہیں کر سکتا، تمہیں اپنی بازوں پر لٹا کر تمہاری موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آخر کو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، اتنا کرنا تو حق بنتا ہے میرا۔ یہ سب کچھ تو میں کروں گا، جب میرا جی چاہے گا میں تمہارے ساتھ رومانس کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی، رومانٹک باتیں کروں گا۔ تبھی عدن سمجھی۔ عدن تو اسپند کی بات سن کر جی بھر کر مزہ ہوئی تھی، اس سے تو اسپند یار سے خوف آنے لگا تھا۔ کل رات تو دولہا بن کر وہ ذرا سا نرم پڑا تھا، لیکن ایک بار پھر خڑوس اسپند میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایسے ایک کمرے میں اسپند کے ساتھ رہنا مشکل ہے، عجیب شخص ہے، جینا محال کر دے گا، نہ جانے مزید کتنا برداشت کرنا پڑے گا اسے۔ فریش ہو کر جب عدن باہر آئی تو اگلے ہی پل بیڈ پر نیم دراز بیٹھے اسپند نے آرڈر جاری کر دیا، جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، مجھے اپنے کمرے میں خالی پیٹ کافی پینے کی عادت ہے۔ عدن نے ایک نظر اسپند یار کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، ایکسکیوز می، میں اس گھر میں نئی نویلی دلہن بن کر آئی ہوں، آپ کو کچھ سمجھ بھی ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آج میرا اس گھر میں پہلا دن ہے۔ امی نے کہا تھا کہ جب تک میٹھا پکانے کی رسم نہیں ہو جاتی تب تک میں کوئی کام نہیں، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ ملازمہ کو کہہ سکتے ہیں۔ اسپند یار اپنی گہری سرمئی آنکھیں کھولے ماتھے پر رکھے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بل پر ڈال کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم کافی یا چینی یا شکر ایڈ کر دینا، میٹھے والی رسم بعد میں پوری ہو جائے گی، لیکن آج سے اور ابھی سے میرا ہر کام تم خود ہی کرو گی، چاہے پھر کوئی بھی کچھ کہے۔ اسپند کے حکمیہ انداز کو سن کر وہ صبح صبح جمائی لیتی کچن میں آئی تھی۔ اتنی صبح صبح عدن کو جگا ہوا دیکھ کر اس کی ساس کہنے لگی، ارے بیٹا اتنی صبح صبح کیوں جاگی؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور جمائیاں لیتے ہوئے دیکھ کر سوال کرنے لگی اور جواب میں وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں آنٹی، بس ان کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی ہوں۔ پتہ نہیں اسپند کو کیا ہے کہ کہاں بھی ہے کہ نئی نویلی دلہن ہوں، میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ دیکھو کوئی پرنسس ٹرینٹ والا کچھ حساب کتاب ہوتا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بیٹا مجھے شہزادی بنا کر رکھے گا، مگر دیکھتے کیا شہزادیوں کو اتنی صبح سویرے اٹھا کر نوکرانیوں کی طرح کچن میں بھیج دیا جاتا ہے؟ جان بوجھ کر آنکھوں میں پانی لا کر جب عدن بولی تو اگلے ہی پل سامنے کھڑی رضیہ بیگم کے تو اندر ہول اٹھنے لگے تھے۔ فوراً عدن کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، ارے میری بچی روتی کیوں ہو؟ پریشانی والی بات ہی کیا ہے؟ میں بات کرتی ہوں اسپند سے، تمہیں بھلا کیوں میری بچی پھول سے بچی صبح سویرے کام پہ لگا دیا ہے؟ وہ ہے یہ بس ایسا ہی تم سے پیار جو بہت کرتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ تم ہر کام اس کا خود کرو اور اس کے سارے کام تم اپنی ہاتھوں سے کرو، اسی وجہ سے، ورنہ وہ تو ملازموں کو بھی کبھی اپنے آس پاس نہیں بھٹکنے دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تمہیں کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں، میں اسے سمجھا دیتی ہوں، چلو تم یہاں بیٹھو، میں کافی بناتی ہوں۔ عدن بھی اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر بیٹھ کر ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے لگی تھی اور ساتھ اپنی رضیہ تائی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ جیسے ہی کافی تیار ہوئی تھی کہ وہ ایک بار پھر معصوم بنی کپ اٹھا کر روم میں لے آئی تھی اور تب تک اسپند فریش ہو کر اٹھ چکا تھا، اسے واش روم سے نکل چکا تھا اور گیلے بال چھٹکتا ہوا وہ اس کے پاس آ کر سیدھا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کافی کا مگ
اٹھا لیا تھا اور اپنے لبوں کی طرف کافی لے جانے لگا تھا تو عدن کہنے لگی، ارے ارے گرم ہے، آپ کا تو منہ جل جائے گا۔ مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر کہنے لگا، فکر مت کرو، میں جلتا نہیں، جلاتا ہوں۔ پہلے گھونٹ پڑتے ہی اسفند کے ماتھے پر بال پڑے تھے اور ایک نظر کافی کو دیکھا تھا اور پھر سامنے کھڑی عدن کو جو معصومیت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کافی تم نے بنائی ہے۔ وہ ایک نظر میں ہی پھر انگلیاں چٹکنے لگی کہ نہیں جی میں نے ہی بنائی ہے۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی، کیوں، آپ کو ٹیسٹ پسند نہیں آیا؟ لیکن ایک گھونٹ بھر کر اس نے کافی دوبارہ ٹرے میں رکھ دی تھی اور کہنے لگی، اچھا سچ سچ بتاؤ کہ مجھے کافی تم نے بنائی ہے؟ پھر ایک بار پھر گھبراتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکنے لگی، کہا تھا جی میں نے ہی بنائی ہے، تو پھر آپ کو کیوں، کیا ہوا؟ عدن گھبرا چکی تھی۔ ہاں، جب اسپند نے اسے دیوار سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دائیں بائیں رکھ دیے تھے تو اس کی ہوائیاں اٹھ سی گئی تھی۔ بے حد قریب آ کر کہنے لگا، دیکھو اگر یہ کافی تم نے بنائی امی نے بنائی ہوئی نا تو پھر یہیں پر کھڑے کھڑے تمہاری وہ حالت کر دوں گا کہ باہر چل کر جانے کے قابل نہیں رہوگی۔ عدن کی تو سانسیں اٹک رہی تھی، کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا تھا، اور وہ میں نے بنانے گئی تھی تو مگر آنٹی نے خود ہی مجھے بٹھا کر یہ کافی خود بنا دی تھی، سامنے کر دی تھی۔ اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی کہ اس گھر میں آنے کے بعد ہی تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے معاف کر رہا ہوں، آئندہ کبھی ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ لیکن اس کے بعد اگر تم نے میرے کام امی سے یا کسی ملازمہ سے کروائے تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ کافی کا گھونٹ گھونٹ بھرتا ہوا تیار ہو کر نیچے جا چکا تھا اور شام ان کا ولیمہ تھا۔ وہ ولیمے کی دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، سب کچھ اچھے سے ہوا تھا، لیکن جب شبانہ بیگم اور صفدر صاحب واپس جانے لگے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سارے مہمان پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ شبانہ بیگم کو اپنی بچی کی یہ حالت تھوڑی عجیب سی لگی تھی۔ اپنی بیٹی کو ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، بچوں کی طرح رونا بند کرو، ہم کوئی دور تھوڑی رہتے ہیں، ایک گلی چھوڑ کر تو ہمارا گھر ہے۔ ولیمے کی رات تم آج یہیں رہو، کل مغلاوے کی رسم کے لیے ہم تمہیں لینے آ جائیں گے۔ مگر روتے ہوئے جب بار بار ضد کرنے لگی تو وہاں پر اسفند بھی آ گیا۔ جہاں ایک جانب رضیہ بیگم اور شبانہ بیگم اس سے بات پر سوچ بچار کر رہی تھی کہ آج کی رات ہی عدن کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے، وہیں اسفند نے بڑے پیار سے ان کے کان کے پاس آ کر کہا کہ مائی ڈیئر وائف، تم اپنے شوہر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے تو یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میں نے جو کمٹمنٹ تم سے کی تھی وہ صرف اس گھر کے لیے کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی سہاگرات اپنے ماں باپ کے گھر ہی منانا چاہتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو چلتے ہیں دونوں۔ ایک بار پھر سہاگرات کا نام سن کر عدن کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، نہیں امی، میں آج رات یہیں رہوں گی، میں کل آؤں گی نا۔ ایک دم سے اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر دونوں مائیں شرما کر ایک دوسرے کو دیکھتی ہنس پڑی تھی کہ ہاں ہاں، شوہر نے کان میں کچھ کہہ دیا تو بس فیصلہ بدل گیا۔ عدن تو سرخ لال ہو چکی تھی۔ دونوں خاندان ایک اچھا وقت ساتھ گزارنے کے بعد واپس جا چکے تھے۔ شادی کے تمام تر فنکشن ختم ہو چکے تھے اور وہ اپنی انگلیاں چٹکتی ہوئی کمرے میں گھومتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ اسفند یار کبھی بھی اس کا آئیڈیل لڑکا نہیں تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گزشتہ رات تو جیسے تیسے گزر چکی تھی، مگر یہ رات ایک بار پھر عذاب بن کر اس پر نازل ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے لگا کہ کل کی طرح سو جائے، ایک بار پھر اس سے رومانٹک باتیں کرے گا، رومانوی گفتگو کر کے اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، مگر آج اسفند کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد لیپ ٹاپ کھول کر وہ بیٹھ گیا اور ساتھ ہی کچھ کلائنٹ سے بات چیت بھی کرنے لگا۔ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی عدن نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر بار بار کی بورڈ سے ٹک ٹکی اور فون کالز اسے پریشان کر رہی تھی۔ عدن کو یہ بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ کل اتنا رومانٹک بننے والا شخص آج اتنا سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی رنگ بدلتا ہے اسفند یار، گرگٹ کہیں کا۔ وہ دیوار تکتی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے وہ اس شخص سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہیں، کون تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا؟ اور ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ جب ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ یہ سب کچھ تب ممکن تھا جب اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہوتے،
تبھی وہ اسفندیار جیسی بلا سے اپنا چھٹکارا کروا سکتی تھی۔ ساری پلاننگ سوچنے کے بعد وہ گہری نیند میں سو گئی تھی۔ زندگی اپنے معمول کی طرف لوٹنے لگی تھی اور اسپند بار بار اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا اور وہ کبھی اپنے مائکے تو کبھی سسرال میں گھومتی پھرتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو ایک روز رضیہ بیگم نے بڑے ہی پیار سے عدن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارے ساتھ اسپند کا رویہ کیسا ہے؟ وہ جو دور رہ کر بھی بے حد خوش تھی، بس کسی طرح سے بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ کس طرح سے اس سے دور ہو سکے۔ فوراً سے کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہی ہے، آپ نے کیوں پوچھا آنٹی؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو، اسپند ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور تم بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو۔ سچ پوچھو تو میرا اور شبانہ بہن کا بڑا ہی دل ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے بچوں کی اولادوں کو اپنے ساتھ کھیلتے دیکھیں، اس گھر میں رونق دیکھیں۔ سچ میں میرا بڑا دل ہے کہ اسپند کی اولاد میری گود میں کھیلیں۔ یہ بیماریاں تو اندر ہی اندر ہمارے وجودوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تم ہمیں کب خوشخبری سے نوازو گی؟ کب سے میں یہ سنوں گی کہ تم میرے اسپند کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ رضیہ بیگم کی بات سن کر تو عدن کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی اور کہنے لگی کہ آنٹی اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ آپ کا بیٹا جب میرے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتا تو میں آپ کو خوشخبری کہاں سے سناؤں؟ گوگل سے تو آپ کے پوتے ڈاؤن لوڈ کرنے سے رہی۔ آپ دیکھیں 1 ماہ ہو چکا ہے ہماری شادی کو، لیکن ایک بار بھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ اب بتائیں کیا کمی ہے مجھ میں کیا خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا اسپند کے کام نہیں کرتی؟ کیا اس کے باوجود اسپند نہ جانے کیا چاہتے ہیں؟ ہر وقت موبائل اور لیپ ٹاپ پر ٹک 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 کرتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی اور تھی اور میں زبردستی ان کی زندگی پر مسلط کر دی گئی۔ بڑی آسانی سے عدن نے معصومیت کا لبادہ اوڑھے تیر پھینکا تھا۔ رضیہ بیگم تو پریشان ہو چکی تھی اور ایک دم سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگی، نہیں میرا بیٹا، میرا اسپند ایسا نہیں ہے، آ جانے دو اسے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ مگر عدن تو گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں آنٹی، آپ اسے کچھ مت کہنا، آپ یہاں بات کریں گی تو بند کمرے میں وہ مجھے سزا دے گا۔ پچھلی بار بھی جب میں نے آپ کو شکایت لگائی تھی تو مجھے ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا تھا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سے بھی گریز نہیں کرتے، ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں، اور میں آپ کو کچھ بھی مت بتاؤں، آپ میرا نام مت لیجیے گا ورنہ وہ تو میرا سانس ہی روک دیں گے۔ وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن کر چکی تھی اور رضیہ بیگم اسے چپ کروانے لگی، حوصلہ دینے لگی، فکر مت کرو بیٹا، میں سمجھاؤں گی اسے، اور کیوں تمہارے ساتھ سختی کرتا ہے، کیوں اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ اس روز تو اسپند کو آفس میں بہت زیادہ کام تھا اور ایک ساتھ 4 میٹنگز اٹینڈ کر کے اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ رات کو جب گھر لوٹا تو رضیہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ کہنے لگی، ارے اسپند، کچھ ہم بوڑھا بوڑھی کا بھی خیال کر لو، کب دکھاؤ گے اپنی اولاد کا چہرہ؟ ہمیں وارث چاہیے۔ شادی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ کیا ڈیکوریشن پیس لا کر لائی تھی میں بہو کو؟ وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے اسپند سے کہنے لگی تو اسپند چھنپ گیا تھا۔ اسپند کو خود بخود ہی ہوک اٹھ پڑا، پھر بڑے پیار سے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، امی ابھی وہ چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، آپ اسے سمجھائیں، وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے اور اس قابل تو ہو جائے کہ بچے سنبھال سکے۔ اس کے بعد آپ کو ایک کیا میں جڑواں بچے بھی دے دوں گا، پھر کیا، پھر سنبھالتے رہنا پھر آپ دونوں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اسپند کی بات سن کر رضیہ بیگم نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ لاپرواہی چھوڑ دو اسپند، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے اس کا حق دو۔ دیکھتے نہیں ہو وہ بچی کتنی اداس رہتی ہے؟ تمہارے لاپرواہ رویوں کی وجہ سے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ تو اس وقت اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ ضرور کوئی کھچڑی اس لڑکی نے پکائی ہے۔ اسپند کمرے میں گیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی عدن کمبل خود کو لپیٹے سو چکی تھی، سونے کا بھرپور ڈرامہ کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے آواز دینا شروع کر دی تھی، عدن عدن عدن، کیا کہا تم نے امی کو؟ وہ مجھے اتنا ڈانٹ کیوں رہی تھی؟ جب وہ نہ بولی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے دونوں ہاتھوں سے اسے کمبل سمیت ہی اٹھا لیا تھا اور پھر زور سے فرش پہ لا پٹکا تھا۔ کمبل میں ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن مگر پھر بھی وہ چلائی یوں ہی تھی جیسے اس کی 2 نہیں 2-4 ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ چلا کر کہنے لگی، یہ کیوں کیا آپ نے؟ بہت برے ہیں آپ، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، بس ظلم کرنا آتا ہے آپ کو، بے حس پتھر دل انسان۔ ایک دم سے اسپند کے دل پر ایک
سامنے چلا ہی چکی تھی اور اسپند اس کا منہ دیکھتے رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے کسی میں جرأت نہ تھی کہ اسپند یار کے سامنے اونچی آواز کر سکتا۔ سارے لحاظ پلائے طاق رکھتے ہوئے وہ اگلے ہی پل اس کے اوپر آ گیا تھا اور کہنے لگا، تمہاری اتنی جرأت مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے شوہر؟ کہاں ہوں؟ اگلے پل اس کو دھکا دے کر کہنے لگی، تمہیں بننا مجھے اپنی بیوی آپ جیسا شوہر تو خدا دشمن کو ہی نصیب کرے۔ میں شروع سے ہی آپ کی جیسے ہڑوس قسم کے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی جو مجھے بیوی نہیں نوکرانی بنا کر رکھے۔ عمر میں اتنے بڑے ہیں کہ آپ مجھ سے انکل لگتے ہیں، اور آپ، یہ الگ بات ہے کہ جس قدر ڈیشنگ اسپند یار تھا، لڑکیاں اسے ایسے لڑکوں پر مرا کرتی تھی، مگر اس کے منہ سے انکل سن کر اس کی تو ہچکی ضرور آئی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بے دڑک ہو کر گھبرا کر رہی تھی اور کپا بھی رہی تھی اور کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ اسپند اس کی بات سن رہا تھا۔ آپ سے سمجھ میں آیا، آپ کو طلاق دیں گے آپ مجھے؟ نہیں کرنی تھی مجھے آپ سے شادی۔ اس کے منہ سے لفظ طلاق کا سن کر اسپند یار کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ مار کر اس لڑکی کا جبڑا منہ سے باہر نکال پھینک دے، مگر اس نے اس کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اکتفا کیا تھا اور کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں تمہیں طلاق بھی وہ ضد پر اڑ چکی تھی اور کہنے لگی، لے کر ہی رہوں گی میں آپ سے طلاق، دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے آپ مجھے طلاق دو مجھے نہیں رہنا۔ میں نے آپ کے ساتھ کسی بھی حد تک جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ نہیں زندگی گزاروں گی۔ آپ کسی بھی طرح سے مجھے طلاق دے دیں، میرے ٹائپ کے نہیں ہیں۔ عجیب بچپن کا نکاح ہے کہ میرے سر پر مسلط کر دیا۔ اتنا بڑا اسپند یار منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اسپند یار گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، لڑکی تم بہت پچھتاؤ گی۔ مگر وہ اپنے ذہن میں سو چکی تھی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اگلے روز اس سے اسپند سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن منہ پھلائے کمرے میں ہی رہی تھی۔ رضیہ بیگم بھی الٹا اسپند کو ہی ڈانٹ رہی تھی کہ کیا کہا تم نے؟ تم بچی کو صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی، روئی جا رہی ہے، ایسا بھی کیا کر دیا تم نے؟ بتاؤ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم سمجھدار ہو اسپند، سمجھداری کا مظاہرہ کرو، میری اپنے باپ کی زندگی سے ہی کوئی سبق حاصل کر لو۔ اسپند گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کمرے میں آیا اور اسے اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر بازو سے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اپنی اور میری زندگی تو خراب کر ہی رہی ہو، مگر میرے ماں باپ کو کیوں ڈپریشن کا شکار کر رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو تم؟ جواب دو۔ میں دونوں ہاتھوں سینے پر باندھ کر کہنے لگی کہ طلاق چاہتی ہوں میں۔ آپ طلاق دے کر مجھے فارغ کر دیے، چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤں گی، سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور میری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اسپند یار اس بار چلایا تھا اور چلا کر کہنے لگا، نہیں دوں گا طلاق تمہیں میں۔ بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ کیا کر لوں گی؟ چٹاک بھر کی لڑکی میرے سامنے ہی کیا کر سکتی ہے؟ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی کہ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دوں گی کہ اسپند یار نامرد ہے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک نامرد سے کر دی۔ تبھی تو میں ابھی تک کس طرح سے کوئی خوشخبری نہیں سنا سکی۔ اس بات کو دنیا کے سامنے رکھ کر آپ کو ذلیل کر کے رکھ دوں گی۔ سمجھے آپ، کسی بھی مرد کے لیے یہ الفاظ اس کی انا پر کاری ضرب ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید وہ بھول چکی تھی یا پھر جانتی تھی کہ تبھی یہ بات اسپند کے سامنے کر چکی تھی۔ اسپند اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس نے اگلے ہی پل غصے سے سامنے کھڑی عدن سے کہہ دیا کہ تم جیسی لڑکی کی یہی سزا ہے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ بہت شوق ہے نا طلاق لینے کا، تو لو، تو جاؤ، اسپند یار تمہیں طلاق دیتا ہے۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ اپنے ہی الفاظ اپنے ہی کانوں سے سن کر اسپند یار کی آنکھیں رو پڑی تھیں، جبکہ عدن چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے جائے ہنس رہی تھی۔ دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی وہ اس وقت اسپند یار کی نظروں میں بن چکی تھی اور وہ اپنی آنکھوں میں خاموشی کے ملے جلے تاثرات سے تالی بجا کر کہنے لگا، تمہاری عقل پر آفرین ہے کہ تم دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہو جو طلاق لے کر اس قدر خوش ہو، تباہ ہو جو میری نظروں کے سامنے سے۔ اسے لگا جیسے کچھ دیر وہ مزید وہاں کھڑی رہی تو اسپند یار اس کا سانس روک دے گا۔ وہ بغیر کسی اطلاع دیے سیدھا اپنے گھر پہنچی تھی اور رات کے اس وقت لوٹے
7:45 बज रहे थे जब वो अपने माँ बाप के घर पर थी। आसमान पर बादल चमक रहे थे, बिजली कड़क रही थी। जब वो अपने घर पहुंची तो शबाना बेगम ने जब उसे अपने सामने देखा तो हैरान रह गई और खुश भी हो रहे थे कि अपनी बेटी को गले लगाया। कहने लगी कि बेटा, इस वक्त तुम और असमत कहाँ है? मगर वो बहाना बनाकर ये कहने लगी कि कुछ नहीं, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरा जी चाहा कि आज मैं आप लोगों के साथ ही रहूं, रात गुजारूं, इसलिए मैं चली आई। शबाना बेगम ने भी वजाहत तलब न की थी और दोनों ही बहुत खुशी से हाथ थामते हुए बातचीत करते रहे। वो तलाक तो लेकर आ चुकी थी, लेकिन अपने माँ बाप को इतना खुश देखकर, उसकी खातिर करते देखकर वो तो अंदर ही अंदर थोड़ी घबरा भी चुकी थी कि अब क्या करेगी। उसके माँ बाप कितना खुश थे। अगर वो उन्हें बता देती कि आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही था कि उसे तलाक हो चुकी है, तो उनके दिल पर क्या गुजरती। तो वो तो अपनी बेटी पर इस उम्र में लगे दाग को बर्दाश्त कर ही ना पाते। वो सोचकर अदन अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगी और ये उसने क्या कर दिया था। जल्दबाजी में तलाक लेकर आ ही चुकी थी, लेकिन आगे कैसे संभालेगी सारी सिचुएशन को, ये सारी चीज़ दिमाग में लेकर ही। अरे लड़कियां तो बुरे से बुरे शख्स के साथ भी अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं कि कहीं तलाक न दे दें, लेकिन अपने माँ बाप के नाम पर दाग न लगा दें। और वो थी कि अपने हंसते बसते घर को छोड़कर जितना बड़ा कदम उठा चुकी थी। ये सोच कर ही अदन की आंखों में आंसू आने लगे थे और जिसे छुपाने की खातिर वो सोने का बहाना करके अपने कमरे में चली गई थी। बाहर बादल बरस रहे थे और उसे बारिश से बहुत डर लगता था और अंदर वो बिस्तर में मुंह छुपाए रो रही थी और अपने अंदर ही अंदर अपने आप को कोस भी रही थी। बरसते बादल उन्होंने असफंदियार को भी झंझोड़ कर रख दिया था और उसने एक बार ही अदन को तलाक दी थी। वो बेवकूफ़ समझ रही थी कि उसका और असफंद का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और कुछ देर तो असफंद बैठकर सोचता रहा और उससे दीवार पर मुक्के मारकर कहने लगा कि उसने क्यों उस पागल लड़की के तैश में आते ही कदम उठाया था और फिर जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर अपने दोस्त को कॉल मिलाई थी और जिससे जिससे अबू अलामा साहब थे। और फ़ोन पर बात करते हुए उसने जब उसके बारे में पूछा तो अलामा साहब ने यही कहा कि अगर एक बार तलाक देने के बाद फ़ौरन बीवी से रजू कर लिया जाए तो तलाक नहीं होती। ये सुनकर उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही थी और चेहरे पर खुशी और शैतानी मुस्कुराहट के मिले जुले तासुरात सजा कर वो कहने लगा कि अदन असफंदियार खान, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। शायद तुम्हारी सुहाग रात ससुराल में नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप के घर पर ही मैं मनाना लिखी है। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ और तुम्हारी प्यार सारी अकड़ बेवकूफ़ियाँ चुटकियों में ही ख़त्म करने। ये कहकर उसने अपनी कार की चाबी उठाई थी और उसके कमरे तक पहुँच चुका था। वो उसके सीने से कहने लगी, प्लीज़ असफंद मत कीजिए, हमारी तलाक हो चुकी है। और ये तलाक लफ्ज़ अभी आधा ही निकला था कि जब असफंद यार ने अपना हाथ उसके लबों पर रख दिया था। शट अप लड़की, मजीद एक लफ्ज़ और अपने मुंह से मत निकालना। कोई तलाक नहीं हुई, हमारी सुहाग रात है। अगर मैं तुम्हारे साथ रजू कर लूँगा तो कोई तलाक नहीं होगी, समझी? वैसे भी तलाक 3 बार कहने से ही होती है, हमारा एक बार में नहीं। ये कहकर वो मजीद अपने सीने में छुपा चुका था और तभी बिजली कड़की और असफंद यार के चेहरे पर जो गुस्सा और बदले की आग भड़क रही थी, उसे देखकर अदन का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था और खौफ के मारे वो बिन पानी के मछली की तरह तड़प रही थी कि उसे असफंदियार ने अपनी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप गुस्से में हैं और आप मुझे मार देंगे और मुझे खौफ आता है। देखें प्लीज़, मुझ पर जुल्म मत करें। वो हिचकियां बांध कर रोने ही लगी थी कि असफंद को उसकी हालत देखकर उस पर सचमुच तरस आ चुका था और कितना डरती थी ये लड़की उससे। वो एक पल तो उसे छोड़कर सीधा हुआ था और साइड टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और पानी पी रही थी और आधा बाहर गिरा रही थी जो बहता हुआ उसकी सफ़ेद गर्दन पर गिरे बांध पर जा रहा था और पानी की लकीरें जहाँ जहाँ जा रही थी, असफंद की नजरें भी वहीं गर्दिश कर रही थी। जैसे भी अदन का सांस बहाल हुआ तो वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि मुझसे इतना डरती हो क्यों? इस बात का जवाब दो, मुझसे डरती हो? मसला क्या है तुम्हें? अदन घबराए हुए अंदाज में उंगलियों पर गिनकर बताने लगी कि आप मुझसे उम्र में बड़े हो, इतने सख्त रवैये वाले हो, काट खाने को जाते हो और मुझे डर लगता है आपसे।
مجھے محبت کرنی تھی، اپنے شوہر سے بچپنا کرنا تھا، بے وقوفیاں کرنی تھی، مگر آپ تو اتنے بھی چور ہو، ذرا سی شرارت بھی کر دوں تو آپ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں۔ اسی لیے بس مجھے لگا کہ آپ میرے قابل نہیں اور مجھے بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ سو سو کر کے رونے لگی تھی جب اسپت نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اسپت کہنے لگا کہ عدن میری آنکھوں میں دیکھو۔ عدن نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ فوراً شرم سے آنکھیں بند کر گئی۔ اسپت کہنے لگا کہ مت ڈرو مجھ سے، ارے پاگل، تمہیں تو چند ماہ پہلے پتہ چلا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن میں تو جوانی میں قدم رکھتے ہی تمہارے لیے اپنے دل میں محبت پروان چڑھاتا آیا ہوں اور تمہیں بیوی بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی ہر چیز، ہر ایک کام تم سے کروانا تھا اور ایک حق جتا کر کروانا تھا، تبھی تم سے یہ سب کہتا تھا۔ لیکن اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ طلاق تک لینے کی ٹھان کی تھی، تو شاید مجھے تمہیں چھوڑ ہی دینا چاہیے تھا۔ اور تم نے صحیح کہا کہ میں نامرد ہوں۔ تمہاری خوشی کے لیے میں خاندان والوں کے سامنے خود کو نامرد تسلیم کر کے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تمہیں میں خود سے یوں خوفزدہ ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ ایک دم سے اسفندیار کو اپنے سامنے اس طرح کی بات کرتے دیکھ کر عدن کو تو کچھ ہوا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ساری باتیں ایک طرف رکھ کر وہ اسفندیار کی اس بات پر بھی تڑپ چکی تھی اور شاید وہ اس کے دل میں بھی اسفند کی محبت پنپنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اسفند کا ہاتھ پکڑ لیا جو بیڈ سے اتر کر جا رہا تھا اور فوراً اسے اس کے کندھے سے وثار رکھ کر وہ پیچھے سے اسے اپنی نثار میں لے کر بولی تھی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آپ کو تو مجھے ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا اور پھر جب آپ سے بار بار تعلق توڑنے کی بات کر رہی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ مر جاؤں گی لیکن کبھی آپ سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی۔ باہر باہر بادلوں کی گرج سے پہلے ہی بہت زیادہ تھی اور بارش ہو چکی تھی۔ بارش برسنے لگی تھی اور یہاں اسفندیار ہی نہیں بلکہ عدن کے جذبات بھی پہلی بار بھڑک چکے تھے۔ اس بار اسفند نہیں بلکہ عدن نے خود اسفندیار کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرہ اس کے قریب کیا تھا اور پھر ایک لمحے کی بھی دیری کے بغیر وہ اسفند کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگے۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے بے حد قیمتی تھا جب اسفند اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا اور پھر اس کے چہرے پر، گردن، ہاتھوں پر اور اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے بے خود ہونے لگا تھا۔ عدن اپنی آنکھیں موند چکی تھی اور وہ ان لمحوں کو جی بھر کر محسوس کر رہی تھی جب اجازت طلب انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے کان کے قریب آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے اسے اپنے اجازت دی تھی۔ پر محبت دونوں کے وجود میں اتر رہی تھی اور وہ جو ان لمحات کے خوف سے اسفندیار کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی تھی، آج خود اسے ڈر تھا کہ کہیں اسفندیار غصے میں اس کی جان ہی نہ لے لے، نہ جانے اسے کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑے۔ مگر اسفندیار کی محبت اور نرمی دیکھ کر تو وہ جیسے اپنا آپ اسفندیار پر لٹا چکی تھی اور وہ ساری رات ان کی زندگی کی حسین راتوں میں سے ایک تھی۔ اگلی صبح جب شبانہ بیگم اپنے ہی خیال میں بغیر نوک کیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کی تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسفند اور عدن جاگے بھی تھے مگر اس وقت ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے گزشتہ لمحات کو یاد کر کے پھر سے سرشاری میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ گھبرا کر شبانہ بیگم تو فوراً دور ہوئی تھی اور وہی ان دونوں کے چہرے بھی شرمندگی سے سرخ ہو چکے تھے۔ شبانہ بیگم کچھ دیر کے بعد کمرے میں کہنے لگی کہ ارے اسفند بیٹا، تم کب آئے؟ عدن تو کہہ رہی تھی کہ تم نہیں آؤ گے۔ جواب میں اسفندیار اپنے چہرے پر ہی ازل کی بے نیازی اور سنجیدگی سجا کر کہنے لگی، جی آنٹی، بس ایک ضروری میٹنگ تھی، اٹینڈ کرنے کے بعد جب آیا تو آپ سو چکے تھے، اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا عدن کے کمرے میں ہی آ گیا۔ دونوں کو خوش اور مسکراتا دیکھ کر کل رات اکیلے عدن کو دیکھ کر وہ جو تھوڑے بہت خدشات ان کے دل میں تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس نے مل کر ناشتہ کیا اور مسکرا کر عدن کو اپنے ساتھ گھر لایا تھا۔ 2 دن کے لیے تھوڑی بہت سنجیدگی اسفندیار کے مزاج کے مطابق عدن نے خود کو ڈھال کر رومانوی انداز رکھا تھا، مگر 2 دن کے بعد ایک بار پھر وہ اپنے رویے میں واپس آ چکی تھی اور وہی بیوقوفانہ حرکتیں، امپورٹنٹ فائلز اور ہیرا پھیری کر دینا، فائل میں بلیک فائل کو یہ ڈاکومنٹس رکھ کر اسے تنگ کرنا، اب تو جیسے اس کا معمول ہی بن چکا تھا۔ اسفندیار کے لیے عام سی بات ہو چکی تھی، مگر اب وہ پہلے والا اسفندیار نہیں رہا جو بات بات پر ڈانٹتا
تھا۔ عدن کے لیے وہ خاصا بدل چکا تھا اور وہیں عدن بھی بڑے حق کے ساتھ ہی اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اس شام اسفندیار ایک ضروری میٹنگ میں تھا جب بار بار عدن کی کالز آنے لگی تھی اور فون اٹھا کر سنجیدگی سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے عدن، جانتے بھی ہو ضروری میٹنگ میں ہوں اور پھر بھی بہت بار بار کالز کر رہی ہو، اب کون سا نیا کارنامہ کر دیا تم نے؟ جواب میں عدن بڑے ہی محبت سے لبریز لہجے میں کہنے لگے، مسٹر اسفندیار صاحب، آج گھر جلدی آ جائیے گا، آپ کی بیوی نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہوا ہے۔ اسفندیار کی آنکھوں میں ایک دم سے ہی سرشاری سی اتری تھی، وہ تو ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی کا سرپرائز نہیں نکل پایا تھا۔ جلدی سے میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچا تو سب نے آج خوشگوار حیرت سے اسفند کا استقبال کیا تھا اور سبھی بڑے خوش لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اگلے ہی پل عدن کو گلے سے لگا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور اس سے پہلے کہ مزید حد پار کرتا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ اسفند حیران ہوا اور اسے سینے سے لگائے ہی جب وہ رپورٹ نکالی تو رپورٹ پر اس کے باپ بننے کی خوشخبری لکھی تھی۔ وہ مزید سختی سے عدن کو اپنے سینے سے لگا کر عوامی بلند کر چکا تھا اور اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر اس وقت عدن کے قدموں کے نیچے رکھ دے۔ جہاں دونوں کمرے میں خوش اپنے آنے والے بچے کو لے کر بہت سے خواب سجا رہے تھے، وہیں پہ کمرے میں موجود رضیہ بیگم شبانہ بیگم کو کال کر کے بتانے والی تھی کہ ان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد آنے والا ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو کیسا لگا یہ موسٹ رومانٹک ناول کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جتنا اچھا رسپانس اس ناول پر آئے، ناول اس سے بھی زیادہ دھماکے دار اور یونیک ہوگا۔ اللہ حافظ۔